कलीसियाई बलोगत की पैमाइश। जब हमारे मुकामी गिरजाघरों में कलीसियाई बलोगत को मापा जाए तो हमें ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की मसीह जैसी खुसूसियात का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर मोहब्बत को इलाही मयार के तौर पर। मैं राशिद यूनुस हूँ। हम पहले करंथियों में बाब नंबर 13 में पढ़ते हैं। ये अक्सर मोहब्बत का अजीम बाब कहलाता है, लेकिन जब हम एक बार इसे समझ लेते हैं तो ये बाब हमारी मदद करता है कि हम समझ सकें कि करंथियों की कलीसिया में क्या हो रहा था, और ये उनकी नापुख्तगी को समझने में हमारी मदद करता है। और यकीनन पौलुस ने ख़त का आगाज़ महज उनकी नापुख्तगी को बयान करते हुए किया था। वो उन्हें बच्चा कहता है और इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे कि उसे मालूम भी नहीं था कि वो मसीही हैं। इसके अलावा वो कहता है कि रूह की नेमतें उन्हें इस सच्चाई की तस्दीक के लिए दी गई थीं कि वो बचा लिए गए हैं। और इस तरह पौलुस बयान करता है कि इन नेमतों को नज़रअंदाज करना या इनका गलत इस्तेमाल करना, उन्होंने इसे इन नेमतों के बारे में लिखा था। और वो बाब नंबर 12 के आगाज़ में उन्हें इस सवाल का जवाब देता है। और जब वो 13वें बाब पर पहुंचता है, अगर आप हमारे साथ रहे थे तो वापस जाकर पिछले असूलों पर भी गौर करें। लेकिन हकीकत में उसने कहा कि देखो, करंथियों और इस बारे में वो बहुत मेहरबान था, लेकिन उसने ज़ाती ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर मेरे पास ये नेमतें हैं, और वो इन सब का शुमार करता है। उसने कहा अगर मेरे पास ये नेमतें हों लेकिन मोहब्बत ना हो तो मैं सिर्फ एक ऊंचा शोर हूँ। और हकीकत में वो इस तसव्वुर को बढ़ाता है और फिर वो उन्हें बताता है, उनका जायज़ा लेता है कि वो कैसे जानता है कि उनमें कोई मोहब्बत नहीं। असल में वो बेसब्रे थे, वो बेरहम थे और हासद थे। वो पहले 12 अबवाब में उसने जिस बारे में बात की थी वो सिर्फ 3 आयात में उनका खुलासा करता है। हसद, मगरूरी, बदतमीजी, खुद पसंदी, चिड़चिड़ापन, बदगुमानी, यहाँ तक कि चर्च में बद किरदारी पर फख्र करना। वो बुनियादी तौर पर करंथियों से कह रहा है मोहब्बत इस तरह काम नहीं करती, ये यीशु मसीह का अक्स नहीं। और यकीनन सहीफों में हमें बताया गया है कि जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत की, हमें भी एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत करनी है। और वो पौलुस कह रहा है कि ये मोहब्बत नहीं है, और यकीनन वो इस पर समझ के साथ अमल कर रहे हैं। और इस तरह पौलुस पहले करंथियों के इस बाब में आगे बढ़ता है और उन पर जाहिर कर सके कि क्यों मोहब्बत सबसे अहम चीज़ है। इस अगली आयत में, आयत नंबर 8 को मैंने कहा मोहब्बत की ताकत, मोहब्बत को जवाल नहीं। अब हकीकत में आप देखेंगे कि बाकी सब कुछ ख़त्म होने वाला है, लेकिन मोहब्बत को कभी जवाल नहीं। ये अबदी है क्योंकि खुदा मोहब्बत है। वो ख़ास तौर पर इस हकीकत के बारे में सोच रहा है कि वो किस चीज़ पर तवज्जो मरकूज कर रहे थे। ख़ास तौर पर इन नेमतों पर वो ये कहने जा रहा है कि वो किसी भी दिन ख़त्म होने वाले हैं। और ये वही है जो वो यहाँ कहता है, नबुव्वतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, लेकिन मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं। ये इतना ही अहम है जितनी ये नेमत अहम है। और पौलुस एक नबी के तौर पर बात कर सकता था, वो नबी था, लेकिन जहाँ तक नबुव्वतें हों तो माकूफ हो जाएंगी, पौलुस तस्लीम करता है कि ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहा है आपकी तवज्जो दुनिया पर है ना कि अब्दियत पर, और हमें इस चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी है जो अबद तक रहने वाली है, और वो मोहब्बत है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि हम सब एक नामुकम्मल हालत में हैं, और यकीनन वो ख़ास तौर पर करंथियों और अपने आप का हवाला दे रहा है। वो कहता है क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और हमारी नबुवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाक़िस जाता रहेगा। अब सवाल ये है कि कामिल क्या है और नाक़िस क्या है। बिल आखिर मैं सोचता हूँ, और आप सियाक़ो सबाक़ से देखेंगे, पौलुस जो कहना चाह रहा है वो ये है कि जब कामिल आएगा, यानी जब यीशु मसीह आएगा, और हम मुकम्मल तौर पर उसकी मानद हो जाएंगे। और फिर नाक़िस,
بشمول ان نعمتوں کے جن کا وہ غلط استعمال کر رہے تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا، تو وہ کہہ رہا ہے کرنتھیوں ابدیت پر توجہ دو، محبت پر توجہ دو، اور وہ کہتا ہے بہرحال کسی بھی دن کامل آ جائے گا، لیکن ہم ابھی کاملیت کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اور اس کا تعلق اس سے ہے جسے میں نے ہماری ترقی پذیر حالت کہا ہے، اور یہ ایک مثال استعمال کرتا ہے۔ وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، اور اب وہ یہاں گفتگو سے کام لے رہا ہے، اور اس سے پہلے ہی انہیں چھوٹے بچے کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے پہلے ہی انہیں بچوں کی طرح کہا، اور وہ کرنتھیوں سے کہہ رہا ہے جب میں ایک بچہ تھا میں ایک بچے کی طرح بولتا تھا۔ وہ ایک مثال استعمال کر رہا ہے، مجھ میں بچوں کی سی سمجھ تھی، میں نابالغ تھا اس لیے میں ایک بچے کی طرح سمجھ رکھتا تھا، بچے کی سی طبیعت تھی، اور ظاہر ہے ہم سب اس کی شناخت کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنے تجربے سے بلکہ اس سے جو ہم بچے میں دیکھتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بولتے ہیں، وہ بچوں کی طرح کام کرتے ہیں، اور وہ بچوں کی سی طبیعت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر وہ ایک نکتہ پیش کرتا ہے، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب وہ بنیادی طور پر یہاں کہہ رہا ہے کہ جب ہم بڑے اور جوان ہو جاتے ہیں تو یہاں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم کس طرح ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، جو روحانی بلوغت کا حقیقی نشان ہے۔ دراصل پولس حقیقت میں اسے سب سے عظیم چیز کہتا ہے۔ اب وہ اگلی آیت میں واپس آتا ہے اور ابدیت کی بات کرتا ہے۔ وہ یہاں ابدیت کے گرد گردش کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ ہم کب اور کس کے سامنے روبرو ہوں گے؟ یہ یسوع ہے۔ ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، ہم اس کی مانند ہوں گے، شخصی طور پر بھی اور مسیح کی دلہن کے طور پر بھی، ایک جسم کے طور پر۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ ایسا کب ہوگا؟ جب کامل آئے گا، جب ابدیت آئے گی، تب ہم یسوع کے روبرو ہوں گے۔ اب آئینے کی مثال پر غور کریں۔ جب کرنتھیوں نے آئینے میں دیکھا، خاص طور پر خدا کی مرضی کا آئینہ پر، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ٹھیک ہے، پولس انہیں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جب تم اس آئینے میں دیکھتے ہو تو تمہیں بے صبری دکھائی دیتی ہے، جب تم اس آئینے میں دیکھتے ہو تو تمہیں بے رحمی دکھائی دیتی ہے، جب تم اس آئینے میں دیکھتے ہو تو تمہیں حسد دکھائی دیتا ہے، اور مغروری اور تکبر اور گھمنڈی رویہ، یہ وہی ہے جو آپ پر واپس آ رہا ہے۔ جب آپ اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بدتمیزی، چڑچڑاپن، بدگمانی نظر آتا ہے، یہاں تک کہ تم بے حیائی بھی دیکھتے ہو۔ کرنتھیوں، یہ ایک بہت برا رویہ ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے جب ہم خدا کی مرضی کے آئینے میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ خدا کی مرضی سے ظاہر ہوتا ہے، جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یسوع مسیح ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اور اس کی زندگی ہماری ذاتی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی زندگیوں میں کیسے نظر آ رہی ہے؟ اور اسی لیے وہ کہتا ہے، جیسا کہ وہ یہاں نتیجہ اخذ کرتا ہے، کہ ایمان، امید اور محبت میں محبت سب سے افضل ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یوحنا کے نقطہ نظر کو دیکھیں، جس کے بارے میں پولس کاملیت کے لحاظ سے بات کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم خدا کے بچے ہیں، اور پولس کرنتھیوں کے ساتھ اس سے انکار نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے اب تم خدا کے بچے ہو، لیکن ابھی تم نہ سمجھ ہو، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ یوحنا کہہ رہا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ پولس کا یہی مطلب ہے جب وہ روبرو کہتا ہے، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسے وہ پاک ہے۔ تو پولس کرنتھیوں کی کلیسیا اور ہم سب سے کہہ رہا ہے، ہاں،
ہم یہاں اور ابھی رہتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ اچھی طرح غور کریں۔ پولوس یہاں پہلے کرنتھیوں میں 13ویں باب کی 13ویں آیت میں بالکل واضح طور پر کہتا ہے، غرض ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ دیکھیں، پولوس صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کی عکاسی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی توجہ اپنی نعمتوں پر مرکوز نہ کریں، اپنی توجہ ایمان کی ترقی پر مرکوز رکھیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ایمان کو بچائے، یہ ایمان کے ساتھ جینا ہے۔ اپنی امید رکھیں، امید کو اہمیت دیں کہ کسی دن تم بھی اس کی مانند ہو جاؤ گے، لیکن اس کے دوران آئیے اپنے تمام تعلقات میں اس کی مانند بن جائیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ محبت کو اہمیت دیں۔ جس طرح مسیح نے تم سے محبت رکھی، اسی طرح ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ بات سب چیزوں سے عظیم ہے، یہ زیادہ شاندار طریقہ ہے، اور یقیناً یہ بات وہی ہے جو مسیح نے رسولوں کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کریں جیسے محبت مسیح نے ان سے کی تھی۔ تو یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ اب ہمیں نئے عہد نامے کے ایک بڑے نقطہ نظر کی طرف لے جاتا ہے۔ پولوس کے متعدد خطوط کے تعارف سے یہ کیسے تصدیق ہوتی ہے کہ ایمان، امید اور محبت وہ معیار ہیں جن کے ذریعے ہمیں مقامی کلیسیاؤں میں پختگی کی پیمائش کرنی چاہیے۔ اور اچھا، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو تسلنیکیوں کے نام خط کے تعارف کی طرف لے جاتا ہوں۔ غور کریں کہ پولوس نے خط کیسے شروع کیا۔ تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے، ہمیں یاد ہے۔ پولوس کو کیا یاد ہے؟ ہم اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام کو بلا ناگہ یاد کرتے ہیں۔ پولوس نے پہلے کرنتھیوں کے باب نمبر 13 کے آخر میں کیا کہا؟ اب رہتا ہے کیا؟ ایمان، لیکن اور کیا؟ امید۔ تو یہاں وہ کہتا ہے، ہم اپنے خدا اور باپ کے حضور نہ صرف تمہارے ایمان کے کام کو، تمہاری محبت کی محنت کو بلا ناگہ یاد کرتے ہیں، جو ان میں سے سب سے بڑی ہے، اور اس امید کے صبر کو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ جب پولوس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط متعارف کروایا، اس نے کس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کیا؟ کیا اس نے ایمان، امید اور محبت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا؟ نہیں، اس نے کہا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں۔ دوسرے الفاظ میں، آپ کے پاس تمام نعمتیں ہیں، اور یہ آپ کی نجات کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن جب میں آپ کے ساتھ تھا، میں آپ کو کامل نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ آپ بچے تھے، اور اب بھی جب میں یہ خط لکھ رہا ہوں، تم ابھی تک بچے ہو۔ اور پولوس ایمان، امید اور محبت کا تذکرہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ باب 13 میں نہ پہنچ جائے، لیکن اس خط میں اس نے شروع میں ہی اس کا ذکر کیا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ مشاہدہ ہے، اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں نئے عہد نامے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، لیکن ہر جگہ ہمیں یسوع مسیح میں بڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ دیکھو، میرے خیال میں ہم کرنتھیوں اور دوسری جگہوں پر موجود بہت سے حوالہ جات کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ مسئلہ آپ کی نعمت دریافت کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ بالغ ہونے کا ہے، اور اپنی نعمتوں کو خدائی طریقے سے استعمال کرنے کا ہے۔ یہی چیلنج تھا، یہی وہ بات تھی جس کے لیے پولوس کرنتھیوں کے لیے فکر مند تھا۔ تو اس نے تسلنیکے کے نام جب دوسرا خط لکھا تو کیسے شروع کیا؟ خدا کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ وہ اس کے ساتھ شروع کرتا ہے، اے بھائیوں اور بہنوں، تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا، اور وہ جمع
ضمیر کا استعمال کرتا ہے، تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ان کا ایمان نہیں ہے جو نجات لایا، یہ ان کا ایمان میں کام کرنا ہے۔ یہ مسیح یسوع میں تخلیق کردہ کاریگری ہے، یہ بڑھ رہا ہے، یہ پھل پھول رہا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یسوع کی مانند ہوتے جاتے ہیں۔ آپ نہ صرف ایمان کے ذریعے بچائے گئے ہیں بلکہ آپ ایمان میں جی رہے ہیں۔ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا ہم اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی کلیسیاؤں میں کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سب سے بڑی محبت ہے اور باقی سب کچھ ایک منظر میں آتا ہے۔ آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ کتنا اہم ہے، اس نے جو خط کلوسیوں کے نام لکھا اس پر نظر کریں۔ ایمان، امید اور محبت۔ ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک اصول ہے کہ ہم اس حوالے کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہمارے مقامی کلیسیاؤں میں بلوغت کی پیمائش کی جائے تو ہمیں ایمان، امید اور محبت کی مسیح جیسی خصوصیات کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر محبت کو الہی معیار کے طور پر۔